नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरत अत-तौबा का मुख्तसरन तारुफ हासिल करेंगे। ये सूरत दो नामों से मशहूर है। एक सूरत अत-तौबा, तौबा इसलिए कि इसमें एक जगह बाज़ अहले ईमान के कसूर की माफ़ी का ज़िक्र है, और बरात इसलिए कि इसके आगाज़ में मुशरिकीन से बरी ज़िम्मा होने का ऐलान है। ये सूरत तीन तकरीरों पर मुश्तमिल है। पहली तकरीर 5वें रुकू के आखिर तक चलती है। इसका ज़माने नज़ूल ज़ीक़द सन 9 हिजरी या इसके आसपास है। दूसरी तकरीर रुकू 6 की इब्तिदा से रुकू 9 के इख्तिताम तक चलती है, और ये रजब 9 हिजरी या इससे कुछ पहले नाजिल हुई, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक की तैयारी कर रहे थे। तीसरी तकरीर रुकू 10 से शुरू होकर सूरह के साथ ख़त्म होती है। सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई है। बाज़ रिवायात से साबित है कि ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही चली आ रही है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये इमाए इलाही से हुआ है। उलमा ने इसकी तफसीर कुछ यूँ लिखी है कि अल्लाह ताला ने गुस्सा और गज़ब में काफिरों से खिताब किया है, इसलिए बिना किसी तमहीद के और बिना किसी बरकत वाले आयात के इस तकरीर को और इस सूरा को लिखा गया है। चुनांचे ये बात काबिल कबूल समझ जाती है कि चूँकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही चली आ रही है और मुसहफ़ के तरतीब में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई थी, चुनांचा इससे ही लागू किया गया है। इस वक्त तज़िया कुछ इस तरह से है कि पहले उन तमाम मुशरिकीन से ऐलान बरात किया गया है जिन्हों के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन और सुलह के मुआहदे किए, लेकिन उनकी खिलाफ वर्जियाँ करके उनको कालअदम कर चुके थे, और जिन्होंने कि अपने मुआहदे कायम कर रखे थे उनके मुतल्लिक़ ये ऐलान फरमाया गया कि मुद्दत पूरी हुई चाहती है, उसके बाद ये मुआहदे भी ख़त्म कर दिए जाएंगे, और इससे पहले उस वक्त तक जंग जारी रखी जाएगी जब तक कि ये इस्लाम कबूल ना कर लें। इसके बाद अहले ईमान के मुतालिक ये ऐलान फरमाया गया कि इनसे भी जंग करो ताकि ये तुम्हारी मातहती और तुम्हें जुज़िया अदा करने पर मजबूर हों। इसके बाद सूरह के आखिर तक मुनाफिकीन का मुहासबा किया गया है कि अब इसका सख्ती से ताक़ुब किया जाएगा और नरमी ना बरती जाएगी। अगरचे मुनाफिकीन का ज़िक्र पिछली सूरतों में भी आया था, लेकिन तब अल्लाह ताला ने कतई तौर पर ऐलान ना फरमाया था। आयत 1 ta 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन मुशरिकीन ने मुआहदे करके एलानिया या दर पर्दा अपने मुआहदे तोड़ दिए थे, उनसे अल्लाह ताला ने अलहदगी का ऐलान फरमा दिया है और उनसे बरी ज़िम्मा हो चुके हैं। उनको 4 महीने की मोहलत दी गई है, और मुसलमानों को ये हिदायत कि हज के मौके पर मनादी करा दी जाएगी कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उनके मुआहदों की ज़िम्मेदारी से बरी हैं। अगर वो तौबा कर ले तो उनके हक़ में बेहतर है, अगर उन्होंने तौबा ना की तो याद रखें कि वो खुदा की पहुँच से बच नहीं सकते। वो मुशरिकीन या इससे मुतस्ना हुक्म से हैं, वो मुशरिकीन इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं जिन्होंने ना तो अपने मुआहदों की कोई खिलाफ वर्जी की है और ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके दुश्मनों की कोई मदद की है, और ये मुआहदे तय करदा मुद्दत तक बाकी रखे जाएंगे। आयत 5 ta 6 में मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि मुहतरम महीनों के गुजर जाने के बाद इनके ख़िलाफ़ जंगी कार्रवाई करो, मुशरिकीन के ख़िलाफ़ जंगी कार्रवाई करो, इनको पकड़ो, घेरो, इनको मारो, और इस वक्त तक इनका पीछा ना छोड़ो जब तक ये तौबा करके नमाज और ज़कात अदा ना करें। अलबत्ता कोई पनाह का तालिब हो तो उसको पनाह दी जाए ताकि वो अल्लाह ताला का कलाम सुन ले। ये रियायत उनको इसलिए दी गई है कि ये लोग अनपढ़ हैं, हो सकता है कि इन्होंने खुदा का कलाम ना सुना हो।
آیت 7 تا 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ آئندہ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے وجوہ کی تفصیلات: مسجد حرام کے پاس قریش سے جو معاہدہ ہوا ہے وہ بھی اس وقت تک باقی رکھا جائے گا جب تک کہ وہ اس کو نبھاتے ہیں۔ اگر وہ خود اس کو توڑ دیتے ہیں تو ان تمام لوگوں سے جنگ کرو۔ قریش کے بعد سنگین جرائم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ تم ان سے دور رہو اور تمہارے ہاتھ اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا جو ان ظالموں کی کساوت کا باعث بنے ہیں۔ آیت 17 تا 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین قریش کو بہت بیت اللہ اور مساجد الہی پر قابو رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ مساجد الہی کے منتظم وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، چنانچہ نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حاجیوں کو پانی پلا دینا اور حرم کی کچھ دیکھ بھال کر دینا یہ نیکی کے کام صحیح، لیکن یہ اس نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کر رہے ہیں کہ وہ اللہ اور آخرت پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ آیت 23 تا 28 میں فرمایا گیا ہے، مسلمانوں کو تلقین کہ ان مشرکین سے جہاد میں رشتہ اور قرابت کا لحاظ نہ رکھو۔ جو لوگ ایمان کے تقاضوں پر ان چیزوں کو ترجیح دیں گے ان کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز پر مقدم ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی ہدایت کی اصل چیز اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اطمینان دہانی کہ مشرکین کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ان پر جو معاشی حالات کا اثر پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرمائیں گے۔ آیت 29 تا 35 میں اہل کتاب سے جہاد اور ان کو ضمیمہ بنا کر جزیہ وصول کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور عقائد اور منافق عقائد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو علماء اور صوفیہ کے کردار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور انہیں کو اسلام کے حوالے سے ان کی خدمات کا بتایا گیا ہے۔ آیت 36 تا 37 میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ جہاد اور جنگ اگرچہ تمام مشرکین سے ہو کسی گروہ کے ساتھ رعایت نہ کی جائے۔ محترم مہینوں کا احترام ہر حال میں محفوظ خاطر رکھا جائے گا۔ چنانچہ آیت نمبر 42 تا 46 میں فرمایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت اور جہاد سے جی چرانے والوں کے جھوٹے الزامات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حالانکہ یہ لوگ منافق ہیں، اگرچہ یہ چاہیں تو جہاد کے لیے نکلنے کا سامان مہیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جھوٹے بہانے بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آیت 47 تا 52 میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جہاد کے لیے تمہارے ساتھ ان منافقین کے نہ نکلنے میں ہی خیر ہے۔ اگر یہ نکلتے تو کوئی نہ کوئی فساد ہی برپا کرتے۔ ان کے دلوں میں خیر خواہی کا کوئی جذبہ نہیں ہے، یہ تو ہر پہلو سے تمہارے لیے کسی مصیبت کے متمنی ہیں۔ آیت 53 تا 57 میں منافقین کو جو کہ بادل نہ خواستہ ڈیل کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں اور ان کی نماز اور اعمال سب نمائش ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کہ ان کے مال کو کوئی وقع نہ دو، ان کی رقابت اور ان کی رفاقت کی ذرا پرواہ نہ کرو، یہ بزدل اور ڈرپوک لوگ تمہارے ساتھی نہیں ہیں، چنانچہ یہ اس قابل نہیں کہ تمہارے ساتھی بن سکیں۔ آیت 58 تا 60 میں بتایا گیا ہے کہ منافقین کے اس گروہ کی طرف اشارہ کہ جو محض اپنے مال میں حصہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اپنی خواہش کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم سے کام کروا سکیں اور کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر سکیں، چنانچہ صدقہ کے اصل حقداروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت 61 تا 66 میں ان شریر منافقین کی طرف اشارہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرتے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان کے کچے ہیں اور لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور معاملہ فہمی کا مذاق اڑاتے، کسی بات پر گرفت ہوتی تو جھوٹی قسمیں کھاتے اور لا یعنی صفائی پیش کرتے۔ آیت 67 تا 70 میں منافقین مرد اور عورتوں کا کردار اور انجام اور آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت 71 to 78 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کہ کفار کی طرح ان منافقین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رویہ تبدیل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی سے یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں
اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی سے فائدہ اٹھا کر اسلام سے چمٹے نہ رہیں اور جھوٹی قسموں کے پردے میں اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم نفسی نے ان کو اسلام دشمنی میں زیادہ دلیر بنا دیا ہے۔ انہوں نے وعدے کچھ اور کیے اور ان کا عمل اس کے خلاف ہوا۔ اس چیز نے ان کے نفاق کو پختہ کر دیا ہے۔ آیت 79 to 84 میں منافقین کچھ تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مخلص اور غریب بندے اپنے حلال کمائی میں سے کچھ خرچ کریں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور دل شکنی کرتے ہیں۔ اس طرح خود تو جہاد میں نکلنے کے بجائے گھر میں بیٹھ رہتے ہیں، اور جو اللہ کے بندے نکلتے ہیں ان کو گرمی اور سردی کے ڈراوے سنا کر بٹھا دیتے ہیں۔ اس بارے میں وعید الہی کا بیان کیا گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے دعا اور استغفار کرنے کی شدید ممانعت کی گئی ہے۔ آیت 85 to 96 میں دین کے مطالبات سے جی چرانے والوں کے کچھ جھوٹے الزامات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سچے اہل ایمان کا بیان کیا گیا ہے، ان معذور لوگوں کا بیان ہے جن کا کہ عذر قابل قبول ہے۔ عذر تراشوں اور بہانہ بازوں کو یہ دھمکی کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہو تب بھی تم کامیاب نہیں ہوگے، خدا تم کو بہانہ بازی سے فریب میں مزید آگے نہیں بڑھنے دے سکتا۔ آیت 91 to 101 میں بتایا گیا ہے کہ اہل بدو میں منافقین کی طرف اشارہ اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ چنانچہ سابق اولین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ منافقین مدینہ اور عراب دونوں کو دھمکی دی گئی ہے۔ آیات 102 to 106 میں ان لوگوں کو قبولیت توبہ کی بشارت جنہوں نے کہ ان منتخبات سے متاثر ہو کر اپنے رویے میں تبدیلی کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مزید تربیت کی اور ان کے لیے دعا کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس گروہ کے بعض افراد کی قبولیت توبہ کے معاملات کا التوا کیا گیا ہے۔ آیات 107 to 110 تک مسجد زرار کے بانیوں کو نہایت تند الفاظ میں وعید کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ چنانچہ 111 to 113 میں اہل ایمان اور اللہ کے درمیان جو عہد اور میثاق ہے اس کی نوعیت کی وضاحت کی گئی ہے۔ 114 to 116 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو شرک کے کاموں پر کارآمد پر موت آنے کے بعد جو افراد فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو ان کے لیے دعائے مغفرت سے منع کر دیا گیا ہے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ 117 to 118 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مختلف مہاجرین اور انصار کے لیے عام قبولیت توبہ کی دعا کی گئی ہے۔ جن لوگوں کی قبولیت توبہ کی دعا کا معاملہ آیت 106 میں ملتوی کیا گیا تھا، رجوع کامل کے بعد ان کی توبہ کے لیے کہا گیا ہے۔ آیت 119 to 122 اہل مدینہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاں نثاری کی تلقین کی گئی ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اہل بدو کو ہدایت کے منتخب لوگ تربیت کے لیے مسجد نبوی میں بھیجتے رہیں تاکہ یہ لوگ کسب فیض کے مددگار ثابت ہو سکیں۔ چنانچہ آخری آیات 123 تا 129 میں مسلمانوں کو عام ہدایت کی گئی ہے کہ ہر علاقے کے کفار سے مصروف جہاد ہو جائیں۔ ان لوگوں کی طرف اشارہ جو کہ قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کی مزید تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے قدرے لوگوں سے لاپرواہ ہو کر صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔